बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अबू जहल का ये वो बड़ा लर्ज़ाखेज़ वाक़या है। जब अबू जहल ने बाकायदा एक मुनज़्ज़म मुहिम बनाकर इस्लाम को मिटाने की कोशिश की। सिर्फ एक लम्हा नहीं बल्कि पूरा एक दौर जुल्म। जब हज का मौसम आता और अरब के दूर दराज कबाइल मक्का की तरफ बढ़ते तो अबू जहल दारुल अंदूर में सरदारों को इकट्ठा करता। मंसूबा बनता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई सच न पहुंच पाए। फिर वो खुद मक्का के रास्तों, मंडियों और पड़ावों पर खड़ा हो जाता, काफिलों को रोककर कहता, खबरदार उस शख्स के करीब न जाना, ये नौजुबिल्ला जादूगर है। बातों से बाप को बेटे से, शोहर को बीवी से जुदा कर देता है। उसकी बात सुन ली तो तुम्हारा दीन, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी पहचान सब छिन जाएगी। ये बातें इतने यकीन और मकारी से कहता कि सादा दिल मुसाफिर बहल जाते। कई लोग डरकर वापस लौट जाते और जो फिर भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल लेते, अबू जहल उनके पीछे पीछे जाकर जहर घोलता, कहता कि तुम धोखे में आ गए, ये नया दीन फितना है। वो ना सिर्फ ज़बान से हमला करता बल्कि नौ मुस्लिमों पर माशी दबाव डलवाता, ताजरों को धमकाता कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों से खरीदो फरोख्त करेगा वो तबाह कर दिया जाएगा। गुलामों पर तशद्दुद करवाता, कमज़ोरों को डराता, हर दिल को कुचलना चाहता जहाँ ईमान की हल्की सी रोशनी जाग उठे। मगर उसकी ये पूरी मुहिम अफवाहों, खौफ, झूठ और गुरूर से भरी आखिरकार खुद इसके लिए अंधेरा बन गई, क्योंकि जिन रास्तों पर वो हक को रोकने खड़ा था वही रास्ते इस्लाम की सदाकत के गवाह बन गए। और अबू जहल अपनी सारी चालाकियों के बावजूद तारीख में उस शख्स के तौर पर याद रखा गया जिसने सच को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की मगर खुद हमेशा के लिए हार गया। ये वो लम्हा है जब अबू जहल ने तलवार नहीं ज़बान को जहर बनाया और इस्लाम के खिलाफ नफरत को बाकायदा हथियार की तरह इस्तेमाल किया। रवायत में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होकर कुरैश को अल्लाह की वहदानियत की दावत दे रहे थे। आवाज़ में सच की गूंज थी और ये अल्फाज में आखिरत की लर्जिश। तो मजमा सन्नाटे में था। इसी सन्नाटे को चीरते हुए अबू जहल आगे बढ़ा, चेहरा नफरत से, सुर्ख आंखों में तकब्बुर की आग, और चीख कर बोला, तब्बा लका, क्या इसीलिए हमें जमा किया था? फिर वो बाजारों, महफिलों और काफिलों में जा जाकर कहता फिरता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ुबिल्लाह जादूगर हैं, शायर हैं, खानदानों को तोड़ने आए हैं। वो लोगों के कान भरता, दिलों में शक डालता, नए मुसलमानों को डराता कि अगर इस दीन के करीब गए तो तुम्हारी तिजारत बर्बाद हो जाएगी, तुम कबीले से काट दिए जाओगे। उसकी बातें तीर की तरह नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जहर बनकर फैलती थीं। वो इस्लाम को खून के बगैर मारना चाहता था, अफवाहों से, इल्ज़ामों से, ज़हनी असियत से, लेकिन वो ना जान सका कि हक के सामने ज़बान का जहर भी बेबस हो जाता है। उसका हर बात आखिरकार खुद उसी के लिए रुसवाई बन गई और वो शख्स जो खुद को मक्का का सबसे बड़ा अक्लमंद समझता था, तारीख में सबसे बड़ा दुश्मन हक, गुमराही और हिलाकत की अलामत बन गया। ये एक पूरा अहद जुल्म है, एक ही वाक़या मगर बरसों पर फैला हुआ है। जब अबू जहल ने इस्लाम को मिटाने के लिए समाज को कैद खाना बना दिया, ये शाब अबी तालिब का हवलनाक माशरा था। जब उसने कुरैश के सरदारों को इकट्ठा करके वह शफ़ाक़ मुआहदा लिखवाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वालों से कोई निकाह नहीं करेगा, कोई खरीद फरोख्त नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, कोई पानी नहीं देगा, और यह कागज़ खाना काबा में लटका दिया गया। फिर 3 बरस तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू तालिब और तमाम मुसलमान एक तंग वादी में कैद कर दिए गए। रातों को बच्चों के रोने की आवाज़ें मक्का की फिज़ा को चीर देती थीं। भूख इस हद तक बढ़ गई कि दरख्तों के पत्ते और चमड़े के टुकड़े चबाए जाते, मगर अबू जहल पत्थर दिल बन गया। पहरे देता,
اگر کہیں سے غلہ آنے کی خبر ملتی تو قیمت آسمان تک پہنچا دیتا تاکہ کوئی مدد نہ کر سکے۔ وہ بازار میں کھڑا ہو کر تاجروں کو دھمکاتا کہ اگر کسی مسلمان کو کچھ بیچا تو اس کا کاروبار خاک میں ملا دیا جائے گا، اور وہ بھوک سے بلکتے بچوں کو دیکھ کر بھی نہ پگھلا بلکہ طنز کرتا کہ دیکھو تمہارے دین نے تمہیں کہاں لا کھڑا کیا۔ اس کی باتیں خنجر کی طرح دلوں میں اترتی تھیں، مگر اندھیرے میں ایمان اور مضبوط ہوتا گیا، اور جب وہ ظالمانہ معاہدہ ٹوٹا تو پتہ چلا کہ کاغذ کو دیمک کھا چکی ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ یوں ابو جہل کا لکھا ہوا ظلم مٹ گیا اور اللہ کا لکھا ہوا حق باقی رہا، اور وہ شخص جو خود کو مکہ کا سب سے بڑا محافظ سمجھتا تھا، تاریخ میں بھوک، اذیت اور بے رحمی کے ایک ایسے چہرے کے طور پر رہ گیا جسے پڑھ کر آج بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ واقعہ دل کو دہلا دینے والا ہے اور ایک پوری شفاف ذہنیت کو بے نقاب کرتا ہے۔ وہ دن جب ابو جہل نے اسلام کو دبانے کے لیے کمزوروں کا خون بہانا بھی معمول سمجھ لیا۔ یاسر کے گھرانے کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے اللہ ایک ہے کہہ دیا۔ مکہ کی تپتی زمین، جلتا ہوا سورج، اور بیچ میدان حضرت سمیہ اور ایک ضعیف اور کمزور خاتون جن کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے، کوڑے برسائے گئے، گالیاں دی گئیں، اور ابو جہل خود سامنے کھڑا ہو کر دھاڑتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین چھوڑ دو، لات و عزا کو مان لو، مگر اس بوڑھی ماں کی زبان سے صرف کلمہ حق نکلتا رہا، اور ہر ضرب کے ساتھ ایمان اور مضبوط ہوتا گیا۔ یہ منظر ابو جہل کے لیے ناقابل برداشت بن گیا۔ اس کا غرور پاگل پن میں بدلا، اور اسی جنون میں اس نے نیزہ اٹھایا اور بے دردی سے حضرت سمیہ کو شہید کر دیا، اسلام کی پہلی شہیدہ، اور یہ کہتے ہوئے کہا لگایا کہ دیکھو تمہارا انجام یہی ہے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ اس نے ایک جسم کو مارا، ایمان کو نہیں۔ اس دن مکہ کی مٹی نے ایک ماں کا خون پیا، مگر آسمان نے گواہی دی، اور وہی ابو جہل جو خود کو اسلام کا خاتمہ کرنے والا سمجھتا تھا، تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک قاتل، ظالم اور دشمن حق کے نام سے لکھ دیا گیا، جبکہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام صبر، قربانی اور ابدی کامیابی کی علامت میں لکھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دنیا میں آئے، اہل کفر و باطل نے ان کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کے راستے میں ہر طرح کی رکاوٹیں بھی کھڑی کی۔ کتنے ہی انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی قوموں نے شہید کر ڈالا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ مخالفت کی گئی، اس کے باوجود کئی بار معجزانہ طور پر کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روب میں آ کر خوف سے کانپ اٹھے۔ ابن اسحاق نے بیان کیا کہ دشمن خدا ابو جہل بن ہشام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت دشمنی اور بغض رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ابو جہل کو کئی بار ذلیل و رسوا کیا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تھے۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے عبداللہ بن ابو سفیان ثقفی نے بیان کیا، اور یہ بہت اچھے حافظے والے بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا، عراش کی بستی سے ایک شخص اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس سے اونٹ خرید لیے، پھر قیمت ادا کرنے سے انکاری ہو گیا۔ عراشی مایوس ہو کر قریش کی مجلس میں آیا اور ان سے مدد مانگی۔ اس نے کہا، قریش کے لوگوں، میں ایک اجنبی مسافر ہوں، اور ابو الحکم بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے، کون سا شخص مجھے میرا حق دلائے گا؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ اہل مجلس سبھی منکرین حق تھے۔ انہیں شرارت سوزی تو انہوں نے عراشی سے کہا، کیا تم دیکھ رہے ہو؟ وہ شخص جو کونے میں بیٹھا ہے وہی تمہارا حق دلا سکتا ہے۔ دراصل سرداران قریش جانتے تھے کہ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت عداوت رکھتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سبقت چاہتے تھے، اور مسافر سے مذاق کر رہے تھے۔ عراشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا
اور جا کر کہا، اے اللہ کے بندے، ابوالحکم بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے اور میں اجنبی ہوں۔ ان لوگوں سے میں نے پوچھا، کون مجھے میرا حق دلا سکتا ہے؟ تو انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، بس آپ میرا حق دلا دیں، اللہ آپ پر رحم کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ چل دیے۔ قریش کے لوگوں نے دیکھا تو اپنے میں سے ایک شخص سے کہا، اے فلاں، ان کے پیچھے جا اور دیکھ کر آ، کیا تماشا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجنبی کو ساتھ لیے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا، میں محمد ہوں، ذرا باہر نکلو۔ ابو جہل باہر نکلا تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے جسم میں روح نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اس شخص کا حق ادا کرو۔ ابو جہل نے کہا، بہت اچھا، میں اس کا حق ابھی ادا کرتا ہوں۔ گھر کے اندر داخل ہوا، رقم لے آیا اور اراشی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اراشی سے فرمایا، اچھا بھائی، خدا حافظ، اور آپ چل دیے۔ اراشی قریش کی مجلس کے پاس سے گزرا اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے، خدا کی قسم وہ بڑا عظیم آدمی ہے، اس نے مجھے میرا حق دلا دیا۔ جس شخص کو قریش کے لوگوں نے تماشا دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اس سے انہوں نے کہا، تیرا ستیہ ناش ہو، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے عجیب ترین معاملہ دیکھا، خدا کی قسم۔ یوں ہی محمد نے اس کے دروازے پر دستک دی اور وہ باہر نکلا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے جسم میں گویا جان ہی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس شخص کو اس کا حق ادا کرو، تو بغیر حیل و حجت کے اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو جہل مجلس میں آ پہنچا تو لوگوں نے اس سے کہا، تیری تباہی ہو جائے، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ خدا کی قسم، تو نے جو حرکت کی، اس کی تو نے ہمیں توقع ہی نہیں تھی۔ اس کی باتیں سن کر ابو جہل نے کہا، تمہاری بربادی ہو جائے، خدا کی قسم۔ یوں ہی محمد بن عبداللہ نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے اس کی آواز سنی تو میرے اوپر رعب طاری ہو گیا۔ پھر میں دروازہ کھول کر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے سر کے اوپر فضا میں ایک سانٹ اونٹ معلق ہے۔ اس اونٹ جیسی کوہان گردن اور دانت میں نے کبھی کسی اونٹ کے نہیں دیکھے۔ خدا کی قسم، مجھے یوں محسوس ہوا اگر میں نے انکار کیا تو وہ اونٹ مجھے کھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل فلک خدا کی خدمت کی بہترین مثال اور اس کے ساتھ اخلاص و جرأت کے اظہار کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ نبوت سے قبل بھی مظلوموں اور بے کسوں کے سرپرست اور والی تھے، جبکہ نبوت ملنے کے بعد بھی آپ کا یہ عمل جاری رہا۔ آپ نے ہمیشہ اس حوالے سے بہترین کردار ادا کیا۔ ناظرین، دور نبوت کا بدترین فرعون ابو جہل اپنے زخموں سے چور جسم کے ساتھ موت کا منتظر تھا تو اتنے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ آپ نے اسے داڑھی سے پکڑا اور گردن پر پاؤں رکھ کر جو اسے زور سے دبایا تو ملعون کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ کہا، اے دشمن خدا، تو فرعون سے بھی بدتر ہے۔ ابو جہل کی زبان کھینچی چلی گئی مگر پھر بھی تمسخر اڑانے سے باز نہ رہا۔ ناظرین، یہ وہی ابو جہل ہے جس نے اپنی پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دینے میں گزار دی۔ اس کی موت اور اس کی لاش کے عبرتناک انجام کا واقعہ بھی اسی طرح بھیانک ہے کہ جیسے فرعون و نمرود کی ہلاکت کے واقعات ہیں۔ چنانچہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان بدر کے روز دو نوجوان لڑکے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک نے آ کر مجھ سے پوچھا، چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ اور اذیتیں پہنچائی ہیں۔ آج اگر وہ مجھے نظر آ گیا، یا تو خود قتل ہو جاؤں گا یا اسے قتل کر دل کی بڑھاس نکالوں گا۔ میدان بدر میں شمشان کا رنگ تھا۔ جو ہی مجھے ابو جہل مجھ سے نظر آیا، میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ ابھی اشارہ ہی کیا تھا کہ دونوں لڑکے باقی سی رفتار سے اس پر جھپٹ پڑے۔ ابو جہل اونٹ پر سوار پھرتیاں دکھا رہا تھا۔ انہوں نے جاتے ہی جو اس پر پہلا وار کیا تو اس کا پاؤں پنڈلی سے جدا ہو گیا۔ ابو جہل کراہتا اونٹ سے نیچے گر پڑا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو اس وقت یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے بڑھ کر ایک وار کیا جو میرے بازو پر لگا، جس سے میرا بازو کٹ گیا، جسم کے ساتھ لٹکنے لگا۔ میں اس لٹکتے ہوئے بازو سے لڑتا رہا حتیٰ کہ جب اس نے مجھے تانگ کیا تو میں نے اسے اپنی
ٹانگ میں دبا کر کھینچ لیا اور جسم سے الگ کر دیا۔ موقع پاتے ہی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل پر دوسرا وار کیا اور وہ اس شدت کا تھا کہ ابو جہل کے جسم سے خون پلید کے فوارے چھوٹ پڑے۔ ابو جہل کو جو اس حالت میں دیکھا تو سمجھا کہ ملعون اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے اور وہ دونوں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور تمام مارکہ عرض کیا۔ ناظرین، تبری میں ہے کہ ابو جہل ابھی تک مرا نہیں تھا بلکہ موت کے انتظار میں تڑپ رہا تھا۔ جب مارکہ بدر اپنے اختتام کو پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ ابو جہل کو تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حکم کی تعمیل میں نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی ایک نشانی بھی بیان فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مقتولین میں سے اسے دیکھو اور ابو جہل کو نہ پاؤ تو دیکھنا اس کے گھٹنے کی جگہ زخم کا نشان ہوگا، اور وہ نشان اس طرح بنا کہ ایک مرتبہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جذان کی دعوت میں گئے۔ ہم دونوں لڑکپن میں تھے اور میں اس سے ذرا دبلا تھا۔ وہاں کچھ معاملہ ہوا جس کی وجہ سے میں نے اسے دھکا دے دیا جس سے وہ زمین پر گرا اور اس کے گھٹنے پر خراش لگی۔ زخم تو ٹھیک ہو گیا مگر اس کا نشان باقی رہ گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں میدان میں جا کر کافروں کی لاشوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھتا رہا کہ مجھے ایک جگہ خون میں لت پت ابو جہل نظر آیا، اس میں ابھی سانسیں باقی تھیں۔ پھر میں نے گھٹنے پر نشان دیکھا تو وہ بھی نظر آ گیا۔ جب مجھے کوئی ابہام باقی نہ رہا تو میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور اس کی داڑھی کو پکڑ کر زور سے کھینچا تو اس کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ میں نے کہا، اے دشمن خدا، اللہ تعالیٰ نے اب تو تجھے ذلیل کر دیا۔ کہنے لگا، اس میں ذلت کیا ہوئی؟ میں تو اس شخص کا بدلہ لینے آیا تھا جسے تم نے قتل کر دیا تھا۔ اچھا بتاؤ، فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر کہنے لگا، اے ابن مسعود، اے بھیڑوں کے چرانے والے، تو بہت اونچی جگہ چڑھا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو جہل، تیرا قاتل میں ہوں۔ کہنے لگا، نہیں، تجھ سے پہلے غلاموں نے اپنے آقا کو قتل کیا۔ اور قول یہ بھی ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے تو آپ نے کہا، اے دشمن خدا، تو فرعون سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اس نے غرق ہوتے وقت کم از کم اپنے ناپسندیدہ کردار کا اعتراف کرتے ہوئے انصاف سے کام لیا تھا۔ تیرا بھی وہی حال ہے، پھر بھی تو اسی حالت میں گمراہی اور ضلالت پر اصرار کرتا ہے۔ اس کے جواب میں وہ ملعون کہنے لگا، تم اپنے آقا سے کہہ دو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور میرا تجھ سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ آپ نے اسی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ نے اس کا سر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پٹک دیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا ابو جہل کا سر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ اسی کا سر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں فرمانا اظہار تشکر تھا، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملعون کو بخوبی جانتے تھے۔ ابن مسعود نے عرض کیا، واللہ یہ وہی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس کے سر کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور خوب غور سے دیکھ کر فرمایا، یہ شخص اس امت کا فرعون ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ایک دشمن دین ہلاک ہوا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سجدہ شکر ادا فرمایا اور ایک اور روایت میں ہے نماز شکرانہ ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو فلاں کنویں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے سرداران قریش کو ٹانگوں سے گھسیٹ گھسیٹ کر کنویں میں ڈال دیا اور اسی طرح ابو جہل کے سر کو اور اس کے سر کٹی لاش کو بھی ٹانگ سے گھسیٹ کر کنویں میں ڈال دیا گیا۔ یوں 24 سرداران قریش کو اس کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 3 روز بدر میں قیام فرمایا اور جب وہاں سے روانہ ہوئے تو اس کنویں پر تشریف لے گئے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا، اے کنویں والو، کیا تم نے اس وعدے کو جو اللہ نے تم سے کیا تھا ٹھیک پایا ہے؟ بے شک مجھ سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سچ ہو گیا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسط شب فرمایا تھا،
اے کنویں والو، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ، اے فلاں بن فلاں، جو وعدہ تمہارے رب یعنی بتوں نے تم سے کیا تھا، کیا تم نے وہ ٹھیک پایا؟ کیونکہ میرے رب نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا وہ منوعاً سچا ہو گیا۔ اس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بے روح جسم کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بات میں کہتا ہوں اسے تم ان سے کچھ زیادہ نہیں سنتے، البتہ ان میں جواب دینے کی استطاعت نہیں ہے۔ اور امام طبری نقل فرماتے ہیں کہ محمد بن اسحاق کہتے ہیں، بعض علماء نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ جس روز آپ نے گفتگو کی، آپ نے فرمایا، اے کنویں والو، تم نبی کے اہل خاندان کے ہو کر اپنے نبی کے حق میں بدترین خاندان تھے، اور تم نے میری تکذیب کی، حالانکہ میرے لوگوں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے نکالا گھر سے، دوسروں نے مجھے پناہ دی، تم نے مجھ سے جنگ کی، دوسروں نے میری مدد کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا اسے تم نے سچ پایا، میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا۔ ناظرین، یوں ابو جہل کی جہالت اور ظلمت کا دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ بے شک اللہ رب العزت کے ہاں ہر ظالم کے لیے دردناک عذاب تیار ہے جس سے بچنا محال ہے۔ دعا ہے اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو کامل ایمان کی دولت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔